अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम स्टूडेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज हम लोगों की ह्यूस्टन में ईद है और आई बिलीव सारी जगह पे ईद इकट्ठी एक ही दिन में हम लोगों ने सेलिब्रेट की है, इबादत की है, दुआएं की हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कबूल और मंजूर करे, आमीन। वो मौका दे, आमीन सुम आमीन। तो इसके साथ साथ सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने क्योंकि महीना ऐसा था, उन्होंने कहा कि मैं नेकी के लिए करना चाह रही हूँ, कि स्टूडेंट को उन्होंने स्पॉन्सर किया था, तो और बेशुमार स्टूडेंट को स्पॉन्सर किया है इंडिया एंड पाकिस्तान में। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीचर्स के पास बहुत से फ्री स्टूडेंट हैं। मतलब उनकी जितनी आप सोच सकते हैं ना कैपेसिटी है, उससे भी बढ़ के अगर उनके पास 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो वो पे कर रहे होते हैं, तो उनके पास ऑलमोस्ट 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पे नहीं करते हैं, लेकिन वो किसी को मना नहीं करती। लेकिन आप खुद सोचिए ना, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता इतने ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाना। और फिर वो एक क्लास नहीं होती है, कोई तफसीर में भी है, तो तजवीद में भी है, तो हिफ्स में भी है, तो डिफरेंट क्लासेस चल रही होती हैं। बहुत दफ़ा मैं जब आप लोगों को इस तरह से कहती हूँ ना कि देखिए फ़ी तो कुछ भी नहीं है, आई मीन कहते हुए भी मुझे शर्म आती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो जो टीचर्स पढ़ाते हैं, ये मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ कि बाज़ दफ़ा लोगों के ज़हन में ये आता है कि कुरान पढ़ा रहे हैं या इस तरह से, तो फ़ी क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने जो डेटा बाय करना होता है ना फ़ोन का, अब तो पाकिस्तान में आपको पता है इस बात का कि कितना महंगा होता है वो, क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूसली उनकी क्लासेस चल रही होती हैं, तो वो मतलब इतना मुश्किल से उन लोगों की वो ही पूरा होता है कि वो जो उन्हीं पे खर्च कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट 500 रुपया इज नथिंग। वो सिर्फ इसलिए भी रखा होता है कि एक जब हम अपनी जेब से 2 रुपये भी देते हैं ना, तो हमें दर्द होता है, हमें पता होता है कि नहीं हमने पे किया हुआ है, तो हमने पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे स्टूडेंट हैं और इतने दिल से पढ़ रहे हैं। आज बल्कि मेरी एक स्टूडेंट है इंडिया की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको बहुत अजर दे। जब काम हो जाएगा तो उसकी डिटेल भी आप लोगों के सामने आ जाएगी। उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इस्लाम विद आयशा का जो उन्होंने करने के लिए कहा है, और शी इज़ वेरी मच एक्साइटेड कि वो अपने तौर पे सदका जारिया के लिए करना चाहती है, पूरी वेबसाइट का और एवरीथिंग। तो इंशाल्लाह जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी ये काम कर रहे हैं अपनी अपनी कैपेसिटी पे, अपने अपने अल्लाह ने जो नेमत दी है, मुझे बात करने की अगर फॉर एग्जांपल है कि मैं बात कर सकती हूँ, मुझे अल्लाह ने वो नेमत दी है, मैं उसी का सदका निकालती जाती हूँ। अगर किसी के पास जो स्किल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है, मेरी टीचर्स हैं जो पढ़ाने की स्किल है, वो उसमें सदका कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया, अल्लाह की राह में लगा रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल और मंजूर करे। अब क्वेश्चन ये है कि हज जब हम करने जाते हैं, तो हम जब वापस आते हैं तो हम वहाँ से एक्चुअली क्या लेके आते हैं, हमारा सबक है। हम डिफरेंट एंगल से, आप देखें सवाब भी मिलता है। हमने ये भी देखा कि हज करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो ऐसे पाक होके आ जाते हैं जैसे माँ के पेट से बच्चा निकला होता है ना, कोई गुनाह नहीं, कोई गलती नहीं। लेकिन इतनी डर वाली बात यह है कि जो अल्लाह की तरफ हकूक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नमाजों में कमी हो गई थी, रोज़ों में हो गई, या जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो रहीम है, करीम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माफ़ कर देंगे इंशाल्लाह, जब हम माफ़ी मांगेंगे, जब हम तौबा करेंगे, राइट। लेकिन जो हमने इंसानों के साथ ज़्यादती की होती है ना, इंसानों के हक मारे हैं, जुल्म किया है, सबसे बड़ी बात ऑनेस्टली मुझे ये लगती है चुगली वाली बात, कि अनकॉन्शियसली हमने तो इतनी चुगलियां लगाई हुई हैं, अल्लाह माफ़ करे कहते हुए भी शर्म आती है, कि वो पता ही नहीं था कि वो चुगली है। बैठे बैठे फैमिली में भी बैठे बात कर रहे होते हैं, बहनों के साथ भी, और साथ हम तौबा भी कर रहे होते हैं कि नहीं हमें किसी के बारे में बात नहीं करनी, फिर सुन भी रहे होते हैं। तो ये अल्लाह माफ़ करे, मैं कहती हूँ हम कैसे किस से माफ़ी मांगे जाके। तो वो तो मुझे लगता है कि एक अनाउंसमेंट कर दें कि प्लीज़ हमको माफ़ कर दें, जो भी मुझे जहाँ से जानता है मुझे माफ़ कर दो। तो इट्स नॉट दैट ईजी ऑनेस्टली। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि जब मुझे ये पता चला तो मैंने कॉन्शियसली उन लोगों को कॉल करके माफ़ी मांगी जिनके साथ भी मैंने जो भी बात हुई थी। तो अगर उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि हम तो माफ़ नहीं करेंगे, तुम्हें अल्लाह ही पूछेगा,
تمہیں اس کی سزا ملے گی. تو شی سیڈ کہ میں تو معافی مانگ رہی ہوں تو میں کیا کروں. تو میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں آپ نے اپنا کام پورا کر لیا. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا، آپ نے صدقے دل سے معافی مانگ لی اور اس کے بعد آپ نے توبہ بھی کر لی، رائٹ. تو اب آپ کا کام ہو گیا انشاءاللہ. آپ جس کے بارے میں آپ نے بری بات کہی ہے نا، جس طرح کی محفل میں کی تھی یا جیسے بھی، آپ بس ان کی تعریف کر دیں، آپ ان کے لیے اچھی کلمات کہیں. آپ جب دعا کریں تو اپنی دعا میں ان کو شامل رکھیں، ان کے لیے اچھے کلمات ادا کریں، ان کے لیے دعا کریں. جب قیامت کے دن وہ دیکھیں گے نا آپ کی دعاؤں کی وجہ سے جو ڈھیر ان کو نیکیوں کا ملے گا، تو وہ پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے ہمیں نیکیاں ملی ہیں، ہم نے تو یہ نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو فرشتے بتائیں گے کہ یہ بندہ ہے جس نے تمہارے لیے دعائے خیر کی تھی، تو وہ اس سے خوش ہو کے تو وہاں پہ بھی معاف کر دیں گے. دیر از اے لاٹ آف ویز. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نا. تو اس لیے کانشیسلی سوچیں اور معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ تو ہمیں شرم بھی آتی ہے کہ ہائے اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ کیا تھا، میں اس سے معافی مانگوں. تو بس گول 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 معافی مانگ لیں تاکہ ان کے سامنے شرمندہ بھی نہ ہو اور معافی بھی مل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں نا، کیونکہ باتیں تو ہم نے گول گول نہیں کی ہوتی، باتیں تو ہم نے ٹھا ٹھا کر کے کی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ جی بات صرف یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہماری نیتیں جانتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں نا سارا کچھ کرنے کی. اب حج میں سے جو پورے حاجی جب واپس آتے ہیں تو کیا چیز لے کے آتے ہیں اور کس چیز کی وہاں پہ پریکٹس ہوتی ہے اور کس چیز کی واپس زندگی میں آ کے پریکٹس ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نئے نئے حاجی واپس آتے ہیں تو الحمدللہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں واقعی بدل جاتی ہیں. جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے الحمدللہ وہ نمازی بھی ہو جاتے ہیں. عورتوں میں سے بھی آپ دیکھو کہ بہت سی عورتیں حجاب لینا شروع کر دیتی ہیں. لیکن میں وہ تانے کے لیے نہیں آنیسٹلی کہہ رہی، میں جسٹ ایسے کہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد جب وہ رنگ اترتا ہے تو پھر وہ اتار بھی دیتی ہیں اسی زور و شور سے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم جم جائیں، جو ہم کر کے آئیں وہاں پہ جو وعدے کیے ہوتے ہیں اس پہ ہم جم جائیں. تو جیسے میں یہ لیکچر تیار کر رہی تھی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ جیسے آدمی جب واپس آتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں تو ہم کہتے ہیں نا حاجی صاحب، کہ ان کو تو ہم حاجی صاحب کہتے ہیں، تو عورتوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی تو حج کر کے آتی ہیں. لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آئی تھی. میں بڑا سوچا، میں نے کہا حاجن صاحب تو کوئی بھی نہیں، حاجن تو نہیں کہتے، وہ تو میں نے نہیں آج تک کسی کو سنا. لیکن حاجی صاحب تو پکے ہو جاتے ہیں نا، ان کے تو نام ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ حج کر رہے ہیں. تو اب یہ مطلب بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، میسج کیا ہوتا ہے کہ نو یہ شریف ہو گئے یہ اب ٹھیک ہو گئے. اللہ اکبر. اچھا جی، اب دیکھیں کہ انسان کے نیک اعمال اللہ کے ہاں اس وقت قابل قبول ہوں گے جب وہ سنت کے طریقے پر، رسول اللہ کی سنت کے طریقے پہ ہوں گے. جو سنت کے مطابق نہیں ہے وہ قبول نہیں ہے. اب دیکھیں نیک عمل تو مسلمان بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتے ہیں، مشرکین، مطلب سارے کرسچنز ہیں، ہر کوئی نیک عمل کرتا ہے. لیکن قبولیت کس کی ہے؟ جو سنت رسول کے مطابق عمل کرے گا. کیسے؟ اب دیکھیں جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کی بات کہی ہے. 5 نمازوں کا ایکچولی اگر ہم کہیں نا، ہم ایک تفسیر میں نکالتے ہیں، لیکن اگر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے 5 نمازوں کا کہا ہے یا وقت کا بتایا تو وہ تو نہیں ہے پراپر طرح سے نا. ہمیں کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں جی یہ نماز کوئی بات نہیں، ابھی تو میں نہیں ہے تو میں یہ عصر کے ٹائم پہ پڑھ لوں گی، عصر کی میں مغرب کے ٹائم پہ پڑھ لوں گی، تو وہ قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. اسی طرح سے وضو کا طریقہ، ہم کہیں جی نہیں کیا ہے، صاف ستھری تو ہوں میں، تو میں نے کیا کرنا ہے، میں اس طرح کا وضو نہیں ہے تو میں بس ہاتھ دھو کے میں وضو کر لیتی ہوں، تو وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہر وہ طریقہ، ہمیں تو ہر طریقہ جو رسول اللہ نے بتایا ہے نا، اگر ہم سنت پہ عمل نہیں کرتے تو پھر وہ ہماری مرضی کی جو نیکیاں ہوں گی وہ اس طرح سے قبولیت ان کی نہیں ہے. اور دیر از اے لانگ لسٹ اگر آپ اس کو دیکھیں. اب کیونکہ میں نے آنا ٹاپک پہ، حج کے ٹاپک پہ، اس لیے میں اس کو زیادہ ایلیبریٹ نہیں کر رہی ہوں. انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بھی بتا دوں گی، کیونکہ جب ہم ورڈز میں سنتے ہیں نا تو ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہاں واقعی یہ تو میں ایسے سوچ رہی تھی، یا ایسے واقعی ایسی بات ہے. تو اب دیکھیے کہ حج پہ جب حاجی جاتے ہیں 8 ذی الحج کو، آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مسجد حرام کو چھوڑ کر منا میں خیمہ زن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ خانہ کعبہ میں
ایک نماز پڑھنے کا کتنا 1,00,000 سے بھی زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے نا. تو اتنا بڑا ثواب خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ہے، تو ہم وہ جگہ چھوڑ کے منا میں کیوں آ کے خیمہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا، اس لیے ہم کرتے ہیں. اب دیکھیں منا میں ہم پہنچتے ہیں تو 9 کی صبح کو، 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد ہم وہاں سے نکل کے کہاں جاتے ہیں؟ عرفات میں جاتے ہیں. عرفات میں کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ منا اور عرفات میں کوئی اتنا بڑا فاصلہ نہیں، وہی زمین ہے، وہی آب و ہوا ہے، وہی سارا کچھ ہے نا. تو وہاں سے خیموں سے نکلتے ہیں، وہاں جا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، عبادت کا دعائیں مانگتے ہیں نا. تو وہاں پہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد عرفات کے لیے نکلے تھے. اب دیکھیے وہاں پہ ہم جاتے ہیں، یہاں سے تو ہم عبادت کرنے جاتے ہیں نا، اتنا دل میں جوش جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم ایسی عبادت کریں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے. اچھا وہاں پہ جا کے اب عرفات میں آپ دیکھیے خطبہ سنتے ہیں نا، تو اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں. اب وقت پہ نماز پڑھنے کا تو اتنا زیادہ ثواب ہے، وہاں پہ وہ نمازیں ہم اکٹھی پڑھتے ہیں اور قصر پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھی تھی، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اب عرفہ میں آپ سوچئے ہم دعائیں کرنے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم مزدلفہ چلے جاتے ہیں رات گزارنے کے لیے. اب سورج غروب ہونے کے بعد اب دیکھیں مغرب کا ٹائم تو عرفہ میں آ گیا، لیکن ہم مغرب نہیں پڑھتے. ایون دو ہم وہاں پہ ادھر ہی ہوتے ہیں، ہم ابھی نکل رہے ہوتے ہیں، لائنیں بنا رہے ہیں، رش اتنا ہوتا ہے، لیکن مغرب نہیں پڑھتے. مغرب ہم جا کے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ایسے کیا تھا. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹائم پہ نماز کا ہو گیا تو وہاں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ نماز پڑھ لیں، لیکن کیونکہ میرے نبی نے نہیں کیا تھا، انہوں نے ایسے کیا تھا تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اب دیکھیں مزدلفہ میں کھلا آسمان، کوئی چھت نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ جا کے جب حاجی وہاں پہ پہنچتے ہیں مشکل سے جگہ ملتی ہے. اب دیکھیں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں تو وہاں پہ کیونکہ تھکاوٹ بھی اتنی ہوتی ہے. اب ہسبینڈ آپ کے یا تو رائٹ پہ ہوگا یا پہ لیفٹ پہ ہوگا. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک سائڈ پہ غیر محرم جو بیٹھا مطلب آدمی ہے وہ لیٹا ہوتا ہے، لیکن ایسی وہاں پہ کوئی حالت ہوتی ہے اور ساری جگہ پہ آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے قیامت کا نقشہ یاد آ جاتا ہے کہ جس کو جہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پراپر جگہ بھی نہیں ملتی، پتھر ہوتے ہیں نیچے، وہ اپنی پتلی سی جائے نماز بچھاتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے اسی طرح سے لیٹنا ہے اور یہاں پہ آنکھ لگانی ہے، مطلب سونا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تہجد میں آنکھ کھلتی ہے کیونکہ وہاں پہ نیند اتنی پراپر تو آتی بھی نہیں ہے، تو تہجد میں آنکھ کھلتی ہے، لیکن ہم تہجد نہیں پڑھتے. اتنی افضل عبادت ہے اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی تھی. اس کے بعد ہم فجر کے بعد ہم نکلتے ہیں اور واپس ہم منا کی طرف آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ایسے ہی کیا تھا. اب منا میں جب ہم پہنچتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم جا کے کیا کرتے ہیں؟ جمرہ عقبہ، اس کو ہم جا کے کنکریاں جو مارنی ہوتی ہیں وہ مارتے ہیں. تو دوسرے دو جو ہے نا ان کو ہم نہیں مارتے. کیوں نہیں مارتے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں مارے تھے، انہوں نے ایک ہی کو مارا تھا تو اسی کو ہم نے پہلے دن مارنا ہے. پھر اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں. اس کے بعد جو آدمی ہے وہ اپنے بال کٹائیں گے، سر گنجا جیسے کرتے ہیں نا وہ کراتے ہیں. تو یہ 10 کا حال ہوتا ہے کہ پھر اتنی تھکاوٹ، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسے ایوری ٹائم یہاں سے وہاں ہم لوگ جا رہے ہیں. اس کے بعد وہ پھر واپس جاتے ہیں طواف زیارہ کرنے کے لیے، طواف زیارت کہتے ہیں جس کو. وہاں پہ پھر وہ وہی چکر لگا رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اور پھر وہاں سے وہ واپس اسی دن منا واپس آ جاتے ہیں. اور پھر وہ باقی 2 دن جو ہوتے ہیں یا 3 دن وہ جو ایام تشریق کہتے ہیں نا 13 14 15 کو، وہاں پہ وہ پھر جا کے جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے ویسے کنکریاں مارتے ہیں. وہ اولا کو بھی مارتے ہیں، وسطیٰ کو بھی مارتے ہیں، وسط درمیانے والے کو. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے حج میں نے آپ کو جو سنانے کا میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ حج سارے کا سارا رسول اللہ کی سنت ہے.
جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سننا ہے، اور ہم نے بہت دفعہ اس کا پتہ، اور یوزلی ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے نبی کی سننا پورے کا پورا حج ہے۔ اب جیسے صفا مروہ میں طواف وہ کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، تو وہ کس کی سننا ہے؟ بی بی ہاجرہ کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اور ایک عورت کے قدموں کے اوپر سارے آدمیوں کو بھی چلا دیا، ساری عورتوں کو چلو اس کے قدموں پہ چلو، ایسی سنت ان کی ساری دنیا تک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حج کا سٹیپ جو ہے وہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور اس میں سبق کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ حاجی جو ہے وہ جب یہ سارا کچھ کرتا ہے اور اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر تو میں ادھر سے ادھر نہیں ہل سکتا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے، تو جب وہ واپس آئے گا اپنے گھر میں تو پھر اپنے ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت اور ان کی فعلی سنت، وہ ہر سنت رسول اللہ کی پوری کرے گا۔ اپنی زندگی کے فیصلے کرنے سے لے کے، کاروبار سے لے کے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کی صبح سے رات تک رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزرے گی، کیونکہ وہ اتنا مہنگا اپنا حج جو کر کے آیا ہے اور اس کی قبولیت کی دعائیں مانگ کے آیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ واپس آ کے وہ رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دے، کسی بھی سنت کو چھوڑ دے؟ تو یہ بہت پیاری ایک بات تھی، میں نے کہا کہ ہم اس اینگل سے حج کو دیکھیں، کیونکہ یوزلی ہم عبادات کی بات کرتے ہیں، ہم عرفات کی بات کرتے ہیں، ہم قربانی کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم حج کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایکچولی ہماری ٹریننگ کس بات کی ہوتی ہے کہ جب ہم واپس مڑیں اپنے گھروں میں آئیں تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے ہر پہلو پہ اپلائی کرنا ہے، الحمدللہ۔ تو آئیے جناب ہم آتے ہیں واپس اپنے سبق کی طرف۔ کیا ٹائم ہے ابھی؟ 19 منٹ میں نے لے لی، اللہ اکبر۔ جی ہم کر رہے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 23، اور سورہ یوسف آپ دیکھیں کہ اتنی پیاری کہ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا کہ ایک ایک آیا جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے اس سے آگے گزرنے کو اتنے سبق ملتے ہیں کہ ہماری ریگولر زندگی میں ہم نے کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے خواب دیکھا تھا، ان کے فادر نے کہا تھا کہ دیکھو تم نے اپنے بھائیوں کو یہ نہ بتانا، شیطان جو ہے وہ بڑا دشمن ہے انسان کا۔ اس کے بھائیوں نے کیونکہ جیلسی کی وجہ سے حسد کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ وہاں سے قافلہ گزرا تھا جس نے مصر میں جانا تھا، وہ قافلے نے ان کو مال سمجھ کے، کیونکہ اس زمانے میں انسان بکتے تھے، تو مال سمجھ کے اس کو اٹھا لیا اور جا کے مصر میں ان کو بیچ دیا۔ وہاں پہ ان کو جو عزیز مصر ہے اس نے اس کو خریدا۔ اب خریدنے کے بعد دیکھیں اس کے لفظ، اب غور کریں یہاں پہ، اپنی بیوی کے پاس جب وہ گھر میں لے کے گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں جو لایا ہوں بچہ، یہ اس کو اچھی طرح سے رکھنا، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ ٹھیک ہے، تو کانسیپٹ آپ یہاں پہ دیکھیے اور فیلنگز بھی ساتھ دیکھیے۔ آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہوگا کہ دا مومنٹ کوئی ایسی والی بات کرتے ہو تو وہ بچے سے ایک فرق طرح کی محبت ہوتی ہے کہ میں بیٹا، مطلب ورڈ آ گیا نا ساتھ۔ اچھا، اب یوسف علیہ السلام اس گھر میں بڑے ہو رہے ہیں، وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا 10 سے 12 سال کا بچہ، اب وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے، اور وہ بچہ جو ہے اب ہو گیا کتنا، 18-20 سال کے درمیان میں۔ وہ پیارے بھی تھے لیکن ابھی پیارے کو آپ سائڈ پہ کریں، ابھی یہ دیکھیں کہ اب وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، تو جوان ہو گیا۔ اب یہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، ان کا نام جو زلیخا سٹوریز میں آتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں اور تورا میں یہ نام نہیں ہے، یہ تلمود میں ان کا نام زلیخا آیا ہے، اس لیے کہیں کہیں میں اگر یوز کرتی ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اب ان کی بیوی جو تھی نا، آپ یہ سوچیں یہ کوئی بوڑھی عورت نہیں ہے، یہ ینگ لڑکی ہے جو شادی شدہ ہے لیکن ابھی اس کے بچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور گھر میں رہ رہی ہے، اور یہ عام عورت نہیں ہے، یہ وہاں کی ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے نا وہاں کی عورت ہے، کیونکہ اس کا خامن جو ہے وہ بہت، اس کا جو پوسٹ ہے وہ بہت بڑی پوسٹ پہ ہے، جیسے آپ سوچیں کہ کوئی بہت بڑا سیاستدان ہمارے ملک کا، ان کی فیملی اور اس کے پھر دوستیاں ساری، وہ پورے ایسے ایک گروپ ہوتا ہے نا سارے کا سارا، اس طرح کا یہ خاندان ہے۔ اب یہ عورت جو ہے، اس کی سٹوری اور پھر اس بچے کی سٹوری جو کہ حضرت یوسف کے نام سے ہے، یہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا سبق دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراودت، اچھا یہ آیت نمبر ہے 23، ٹھیک ہے۔ وراودت
वरावदतहु, हाँ, वरावदतहु लती हुआ फी बैतिहा अन नफ्सिही, कि वो फिसलाना चाहा किसको, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, वरावदतहु, उसको, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अल्लती हुआ फी बैतिहा, जिसके घर में वो रहते थे, अन नफ्सिही, अपने नफ्स से। अब यहाँ पे देखिए कि ये औरत जो है ना, ये शादीशुदा है, जैसे मैंने आपको बताया। अब यूजुअली क्या होता है कि शादीशुदा औरत के बारे में हमारा ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। हमें पता होता है ना, फॉर एग्जांपल किसी के बारे में हम बात करते हैं कि वो लड़की का अफेयर है फलां लड़के के साथ, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, माइंड कहते हैं कि हाँ होगा। लेकिन शादीशुदा औरत के बारे में अगर पता हो ना कि फलां की बीवी का तुझे पता है फलां के साथ है, तो हम कहें नहीं नहीं, वो तो ऐसे, वो गलत बात नहीं करो, वो तो शी इज अ मैरिड वुमन। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही पॉसिबिलिटी बताई है कि ये हो सकता है, और हो कैसे सकता है और उससे बचाव कैसे करना चाहिए, वो इस आया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया है। क्योंकि आप देखिए 5वां स्पारा जो है उसका शुरू में आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वल मुहसनात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, ये सीन से नहीं या स्वाद से है। सीन से तो मोहसन कहते हैं ना कि जो नेकी करने वाला, जो हक है उससे ज्यादा नेकी करने वाला। लेकिन मुहसनात जो स्वाद के साथ होता है ना, उसको कहते हैं जो हसार में होता है, जैसे बड़े किसी किले के अंदर महफूज बेसिकली। तो आप देखिए कितना खूबसूरत लफ्ज़ है कि औरत जब शादी उसकी होती है ना, तो वो अपने खावंद के हसार में आ जाती है, वो उसकी प्रोटेक्शन में आ जाती है। तो वो औरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हराम के रिश्ते बताए ना सारे के सारे, और महरम रिश्ते बताए कि ये रिश्ते तुम्हारे महरम रिश्ते हैं, और इवन शादीशुदा औरत हर आदमी के लिए हराम है, हर आदमी के लिए हराम है, क्योंकि अब वो किसी की इमानत है, अब वो शादीशुदा है। तो यहाँ पे एक इतना बड़ा टाइटल मिल जाता है ना, किसी की बीवी है शादीशुदा औरत का। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि ये औरत जो शादीशुदा थी, ये क्या कर रही थी, ये अपने ये जो बच्चा था उनके घर में, जिसको उसके खावंद ने कहा कि शायद हम उसको बेटा बना ले, चलो बेटा नहीं भी बनाया उसने, लेकिन उनके घर में काम कर रहा था, रह रहा था उसी के तरह से। तो उसमें हमें क्या सबक मिलता है? अब देखिए कि घरों में आप एक अंदाजे से आप ये सोच लीजिए कि जैसे घरों में नौकर होते हैं, कई दफ़ा इसी से, बल्कि मुझे अभी एकदम से मेरे ज़हन में क्लिक हो रहा है कि मैं पढ़ी थी तो मौलाना मदूदी साहब, उनकी बारे में जब उनकी जमात ने एतराज़ात किए थे ना, उनमें से एक एतराज़ ये था कि उनके घर में जो खनसामा है वो आदमी है। तो वो मदूदी साहब ने कहा कि मेरी बीवी जो है वो बहुत अच्छे घराने से है, उसको खाना नहीं आता पकाना, तो इसलिए हमने खनसामा तो रखना, मतलब मैंने रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप औरत रखें उसकी जगह पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं औरत रखूंगा तो वो मेरे से उसका पर्दा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आदमी किचन में नहीं जाते, औरतें जो घर की हैं वो तो किचन में ही जाएंगी ना, सारा बंदोबस्त करना, देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये बहुत बड़ी एक फिर स्टोरी आगे थी, वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाह रही, क्योंकि मैं सिर्फ यही पॉइंट आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारे घरों में कई दफ़ा ऐसा होता है कि आदमी नौकर होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वो फिसलाना चाहा। ये ऐसे नहीं हुआ कि उसने अचानक उस पे हमला कोई कर दिया या अचानक उसने कुछ किया। ये स्टोरी तो काफ़ी देर से चल रही थी। वो फिसलाने का मतलब है कि वो कोशिश कर रही थी, वो बार बार कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से उसको अपनी तरह अट्रैक्ट करवाए। लेकिन वो, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे पढ़ेंगे, अब मैं तो एक लड़का एक लड़की की स्टोरी की तरह आपको, एक औरत और एक मर्द की स्टोरी की तरह सुना रही हूँ ना फिलहाल। तो अब क्या था कि ये औरत जो है वो अपने घर में अकेली है, और वहां पे जो लड़का है वो भी, मतलब ये दोनों अकेले हैं, ठीक है। अब इसको गौर करें आप कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में क्या फरमाया है कि ये नहीं कहा कि ज़ना ना करो, ये कहा है वला तक़रबुज़ ज़िना, कि ज़ना के करीब भी ना जाओ। मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जो इस हद तक तुम्हें लेके जाएगी कि तुम बर्बाद ही हो जाओगे। ज़ना की सजा रसूलुल्लाह के ज़माने में क्या थी आपको पता है ना, सूरत नूर में आ जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो हदें बता दी कि देखो ये ना करना। और ये नहीं था कि ज़ना पहली कौमों में अलाउड था तो अब नहीं है, हमेशा से था। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें ये बताया
کہ گھر کے اندر اگر غیر محرم نوکر بھی ہیں تو ہمیں کتنا کیئرفل ہونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ وراودت التی ہوا فی بیتہا. یہاں پہ دیکھیے غور کیجیے, ہوا فی بیتہا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی, کہا کہ نہیں اس کے گھر میں رہتا تھا, کیونکہ گھر میں رہنا مینز کہ ان کا وہ اور کوئی جگہ ہی نہیں تھی رہنے کی, وہ ادھر ایز اے غلام آئے تھے نا. تو وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ بہت پریشر میں ہوتا ہے, مطلب اس کے لیے برائی سے, اس عورت کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے جبکہ وہ ان کے انڈر ہوتا ہے. یہ اس کی سینٹنس کی ڈیپتھ آپ دیکھیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں پاکستان میں گھروں میں آپ نے اکثر نوکرانیوں کے بارے میں سنا ہوگا. وہ بچیاں بچاری غیروں کہاں سے آتی ہیں, پتہ نہیں کس مجبوری سے آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں, کہ پیرنٹس کیسے بھیج دیتے ہیں. یوزلی آپ دیکھیں وہاں پہ تو ایجنسیز بھی ہیں ایسے کہ مطلب عورتیں ہیں بیسیکلی جن کو گھر کی عورتوں ان کو پتہ ہوتا ہے, وہ ان کو کہتی ہے جس ہمارے لیے بھی کوئی لڑکی لا دو کام والی, تو بیچاری گاؤں سے وہ لڑکیاں اٹھا کے لے آتی ہیں. جن کی بھی ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی پرمیشن دیتے ہوں گے کہ غربت اتنی ہے, تو وہ جس گھر میں آتی ہیں وہاں پہ کیا سچویشن ہے, وہاں کی مرد کیسے ہیں, کون بچے ہیں ان کے, کیا کرتے ہیں, عورتیں کیسے ان کو چھوڑ کے گھر میں اکیلا چلی جاتی ہیں, کیا کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیکھیں بیان کر دی, کوئی ماں کیا تربیت کرے گی جو میرا رب ہماری تربیت کرتا ہے کہ اکیلے نہ چھوڑو. اگر اتنی بڑی ذمہ داری کسی بچی کی لے رہے ہو, وہ آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے. دیکھیں آئے دن ایک بچی سے میری پاکستان میں بات ہوئی تھی, تو وہ اس سے میں پوچھ رہی تھی کہ تم کیا کرتی ہو, تو اس نے کچھ سٹوریز مجھے بتائیں. تو میں نے کہا بیٹا تو تم نے بتانا تھا مالکن کو. کہتی ہے باجی بتانے سے کیا فائدہ, جہاں بتائیں گے وہاں پہ اپنے ہسبینڈ کو تو وہ کچھ نہیں کہیں گی, ان سے لڑ لوٹ کے بس یہ کہیں گی تو ہمیں مار پڑتی ہے, اور گھر سے بھی نکالیں گے, الزام بھی لگائیں گے, بلکہ چوری کا الزام لگا کے گھروں سے نکال دیتے ہیں, اور اتنا کہیں تو پولیس میں بھی پکڑا دیتے ہیں کہ یہ تو چور تھی, اس نے یہ کیا. کہتے ہیں منہ نہیں کھول سکتے, منہ نہیں کھول سکتے. تو آنکھیں کھولیں ہم اپنی, منہ تو نہیں کھول سکتے. آنیسٹلی یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ ہم کنوینئنٹ, یہاں پہ پتہ ہی نہیں ہوتا, بچیاں جوان بچیاں ہوتی ہیں ان کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. اور اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ہو, بہت سے گھروں میں نہیں بھی ہوتا, لیکن اب کیونکہ میڈیا اتنا اوپن ہے, کتنے لوگ بتاتے ہیں کہ نوکروں کے سے کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں, اور گھر والی عورتیں جو ہیں وہ کتنی لاپرواہ ہوتی ہیں, اور کس طرح سے وہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے نا, جیسے فار ایگزامپل کہ نہیں خام خواہ کا ٹرسٹ, جس کو اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا, غیر محرم سے اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا, ہم کیسے کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ بھی اب وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں تھے. اب حضرت یوسف کی سائڈ دیکھیے کہ وہ بچہ جس کے گھر میں ہے اس کے پریشر میں بھی ہے, اب وہ عورت ان کو فلرٹ کر رہی ہے, اس کو اپنی طرف لے جا رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ ہوا کیا تھا. اب یہ سٹوری تو بہت پہلے سے چل رہی تھی نا, اب وہ ٹائم آ گیا کہ جب اسے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا, وہ اس کو کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ وہ گناہ کرنا چاہ رہی تھی, جو اس حد تک کہ وہ بالکل ہی وہ ورڈ میں بار بار نہیں بولوں گی, یو انڈرسٹینڈ. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ, تو اس نے کیا کیا, اچھی طرح سے اس نے دروازے بند کر لیے. وَقَالَتْ, اور کہا, حَيْتَ لَكْ, کہ آ جاؤ تم. قَالَ, کہا, مَعَاذَ اللَّهِ, کہ اللہ کی پناہ. اب آپ دیکھیے, آپ میں سے ہر کوئی کو میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ یہ جو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ کی پناہ, تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس میں یہ اعوذ باللہ سے بھی بڑا ہے کہ اللہ کی پناہ, کہ اے اللہ مجھے سنبھال لے, اے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں کر لے, اے اللہ میں بے بس ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. جب بھی ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی کسی سچویشن میں آئے گا تو یہی دعا پڑھیے گا, اعوذ باللہ. اگر یہ یاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو ہماری زندگی میں اتنا کامن ہے نا, وہ پڑھ لیا کریں, اللہ اپنی حفاظتوں میں لے لے گا. آپ دیکھیے کہ آج کل کتنا کامن ہے, جاب پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے, اسکولوں میں بچوں کے, کیونکہ آدمی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اسکول میں بھی ایسی والی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. گھروں میں جو کام والے ہیں ادھر ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ زمانہ آ گیا کہ ہم وی ٹاک اباؤٹ, اور کرنا بھی چاہیے, کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا. الحمدللہ یہ اتنی اویئرنیس تو آ گئی ہے ہم لوگوں میں, لیکن اب دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ جا کدھر رہا ہے.
यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये जो फरमाए कि उन्होंने क्या कहा था कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ। इसी तरह से हम सुबह शाम के कलमात भी पढ़ते हैं ना कि आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा वाले, तो वो एवरी मॉर्निंग एवरी नाइट ज़रूर पढ़ा करें जब भी कभी आप काम में होंगे, क्योंकि कई दफ़ा होता है मजबूरियां हो जाती हैं लोगों की। और मैं आई डू अंडरस्टैंड बहुत अभी रिसेंटली मेरी एक बच्ची से बात हुई है, इतनी प्यारी बच्ची जिसकी खनी जॉब छूट गई। अभी उसके लिए इतना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वहाँ पे बॉस जो है वो उसके साथ जो भी गलत करने की कोशिश कर रहा था, और उसने जब कंप्लेन की ऊपर वाले बॉस को, तो वो आपस में मिले हुए थे, तो उसको जॉब छोड़ना पड़ी। तो बहुत कुछ है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी हिफाजतों में रखे। बस ये वाला कलमा मैंने आपको बहुत जोर से बताना था कि कभी भी जिंदगी में कहीं फंस जाए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ा करें। हमें तो ये लगता है ना, हम तो इसलिए पढ़ते हैं शैतान दूर हो, नहीं, अल्लाह जी मुझे अपनी हिफाजत में ले ले, या अल्लाह मैं बहुत कमजोर हूँ, या अल्लाह मैं इस फितने से नहीं निकल पा रही हूँ, मैं निकलना चाहती हूँ, या अल्लाह मैं फंस गई हूँ इसके अंदर। किसी भी हाल में देखें, ये एक पुकार अल्लाह सुब्हानहू तआला को, माज़ अल्लाह तेरी पनाह, इन्नहु रब्बी। और अब वो क्या जवाब दे रहे हैं उस औरत को जब उसने कहा कि आ जाओ, बेशक रब्बी मेरा रब, अहसना मसवाया, कि उसने मुझे अच्छा ठिकाना दिया। अब इसके दो तरह की तफसीर मुफस्सिरीन करते हैं। नंबर वन ये कि अगर तो उसने रब्बी उस जमाने में अपने उसको भी कहते थे, जो जिसका गुलाम होता था ना बंदा, तो उसके मालिक को भी रब्बी कहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया था कि इसके बाद से कोई गुलाम जो है वो अपने आका को रब नहीं कहेगा। तो उसका ये भी आता है कि उन्होंने ये कहा होगा कि मेरे तो जिसने मुझे खरीदा है उसने मुझे इतनी अच्छी जगह पे रखा, इतनी अच्छे से रखा, तो मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकता हूँ। लेकिन दूसरी तफसीर में ये आता है कि उन्होंने ये कहा रब्बी मेरा रब, मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला अहसना मसवाया, कि मुझे अच्छा ठिकाना दिया, अच्छी जगह पे रखा है। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, कि बेशक जो जालिम है ना वो फला नहीं पाते। जालिम कौन होते हैं? जो एहसान फरामोश होते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए अल्लाह के साथ जुल्म क्या है? शिर्क करना। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो मेरा रब है, जो मेरा मालिक है, मेरा खालिक है, मेरा मुदब्बिर है, अगर मुझे उसी की पहचान नहीं है, मेरे रब ने मना किया है ये काम करने से, कोई भी काम, आप ये एक तो काम साइड पे कर देना, एनी बुराई, एनी अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है करने से, वो कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की हदूद हैं जो भी हराम है, तो उनके पास करीब वाली हदूद में भी ना जाओ, हो सकता है गलती से उधर चले जाओ। जैसे कुरान में बैना है, हराम भी बैना है और हलाल भी बैना है, और कुछ जो मुश्तबिहात हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का, उससे भी बच जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उससे भी बच जाओ, क्योंकि हो सकता है कि गलती से तुम उसके करीब चले जाओ। वो इंशाल्लाह जहाँ पे आएगा वो बताऊंगी। ऑनेस्टली एक एक आया इतने बड़े बड़े सबक, और हर एंगल से उसका सबक निकलता है कि वो लगता है कि उसका हक ही नहीं अदा हो सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं आयत नंबर 24 में, वलकद, और यकीनन हम्मत बिही उस औरत ने इरादा किया बुराई का, बिही उसका, वह हम्मा बिहा, और वो इरादा कर लेता उसका। किसके बारे में बात हो रही है? यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो इरादा कर लेता इसका, लौला अर्रा बुरहाना, अगर वो ना देखता बुरहान, रोशन दिली, रब्बी ही, अपने रब की। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि बुरहान क्या था। बुरहान है जिसको कहते हैं ना कि नूर फितरत, कि इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना नूर रखा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया था? याद है आपको कि वनुफिखा फीही मिन रूहिही, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वनुफिखा फी, अल्लाह ने अपनी रूह, वनुफिखा फीही मिन रूही, अपनी रूह को उसके अंदर, मतलब वो इसमें ये कहते हैं कि रूह को उसमें हुक्म में लेते हैं कि अल्लाह ने अपना हुक्म उस पर नाजिल किया था और रूह उसके अंदर है। तो हमारे अंदर अल्लाह का नूर है, हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना। तो ये नूर जो है ना, इसको पॉलिश करते रहना, इस पे काम करना, इसमें जब भी कोई बुराई आएगी, हमने वो पढ़ा है, रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि जब तुम एक बुराई करते हो ना तो एक नुक्ता लगता है, राइट, और जब उसके बाद तुम अच्छाई करते हो तो वो नुक्ता मिट जाता है। अच्छाई जो होती है, नेकी जो होती है, वो बुराई को खत्म कर, उसका कफारा बन जाती है ना। तो अगर होता रहता है ऐसे, लेकिन अगर तुम बुराइयां करना शुरू कर दो ज्यादा, तो वो आहिस्ता 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 वो पूरा दिल से आ हो जाता है।
یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس برہان کی بات کی ہے وہ وہی نور فطرت ہے جو بالکل کلیئر تھا یوسف علیہ السلام پہ، اور ہمیں ایسا ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے کہ ہم اپنا دل کلیئر رکھیں، کوئی برائی کا خیال جو ہوتا ہے نا اس کو بھی یہاں تک نہ پہنچنے دیں، کیونکہ وہ ذہن میں آتا ہے، وہاں پہ سٹور ہوتے ہیں، وہاں سے ہمارے دل میں آتے ہیں اور دل کو بے چین کر دیتے ہیں، اور شیطان کو موقع ملتا ہے ہمارے دل میں وار کرنے کا۔ تو جب یہ کلیئر ہوگا تو واللہ اللہ کا پھر وعدہ ہے، دیکھیں ایک کام ہم نے کرنا ہے اور اللہ کے وعدے کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ برہان اگر نہیں ہوتی نا، اگر وہ ان کا دل کلیئر نہیں ہوتا، اگر وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتے اور اپنی برائیوں کو اپنے سے دور نہ کرنے والے ہوتے، کذالک لنصرف، اسی طرح سے ہم پھیر دیں گے عنہ اس سے، السوء والفحشاء، برائی کو اور بے حیائی کو۔ کیوں پھیر دیں گے؟ انہ من عبادنا المخلصین، کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ جواب آ گیا نا، ہم برائی سے، ہم میں کہاں اتنی طاقت ہے، آنیسٹلی اتنے ہم کوئی کمزور ہیں جس کی کوئی حد نہیں کہ ہم فوراً کسی بھی طرح سے برائی میں ملوث ہو جائیں گے۔ جہاں پہ فار ایگزامپل ہم کاروبار کو کریں، بزنس کریں، کوئی ایسی ڈیل آ جاتی ہے جو ہمیں لگتا ہے ہائی اس میں تو اتنی بڑی ڈیل ہے، اس میں کوئی غلط کام بھی ہو رہے ہیں تو یہ ادھر ادھر کی ہیرا پھیری ہو رہی ہے، تو چلو کوئی بات نہیں نا، اب اس دفعہ کر لیتی ہوں۔ ایمان وہیں ڈگمگا جاتا ہے جہاں پہ ایسی چیز آتی ہے۔ ہم اتنے کمزور ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد نہیں لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ سارا اللہ نے کہا برائی کو بھی اور بے حیائی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھیر دیں گے۔ کب پھیریں گے؟ اگر میں مخلص ہو گئی، اگر آپ مخلص ہو گئے۔ ہم نے کام مخلص ہونے کا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے برائیوں کو، بے حیائی کو، اور اگر کہیں پہ ہم پھنستے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پھیر کے ہم سے نکال دیں گے اس میں سے۔ اتنی بڑی اللہ کی خوشخبری ہے اس آیا میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے بچا لیں گے۔ اب دیکھیں وہ آیا پڑھتی ہوں نا میں بار بار کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 میں، میں اکثر وہ 30 بول دیتی ہوں اس کو، آیت نمبر 33 میں انما کل، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اے نبی کہہ دو، ان کو حکم ہے نا کل میں، کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی۔ وہ پوری آیت آپ پڑھ کے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا بے حیائی کو، اور پھر بھی جو چیزیں ہم بار بار کہتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہو، یہ پتہ ہے تمہیں کہ یہ غلط کام ہے، پھر بھی تم سے کیوں نہیں رکا جا رہا، کیوں ایسی محفلیں کرتے ہو، کیوں ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں، کیوں میوزک پارٹیز ہوتی ہیں، کیوں بے حیائی پھیل رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نہیں روک سکتے۔ میرا جس فار ایگزامپل کام ہے، میں چیخ رہی ہوں، کہہ رہی ہوں، روکے گا کون؟ وہ اللہ روکے گا۔ اور کیوں روکے گا؟ جو اللہ کے لیے مخلص ہو جائے گا، اللہ اس کو بے حیائی کے راستے پہ چلنے ہی نہیں دے گا۔ واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو گناہ کی طرف بھی نہیں آنے دیں گے۔ وہ آپ نے پڑھی تھی نا حدیث، جو حدیث قدسی تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جب وہ فرض پورے کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے پہ بہت پیار آتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو پسند ہے نا، وہ بندہ جب اپنے فرائض پورے کرتا ہے، لیکن جب وہ نوافل پڑھتا ہے، زائد ہوتا ہے نا، نوافل پڑھتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ اس کے آنکھ بن جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتے ہیں، اور پھر آن کتنی چیزیں ہیں۔ کیسے بن جاتے ہیں؟ مقصد کیا اس کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آنکھ سے وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھے گا جو برائی کی طرف لے جانے والی ہو، وہ کان سے ایسی چیز نہیں سنے گا جو برائی کی طرف لے جانے، وہ زبان سے ایسی چیز نہیں کہے گا جو کسی کا دل دکھانے والی ہوگی۔ صرف ہمیں کرنا کیا؟ اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ۔ ہم تو دیکھو دودھ اگر لیں گے نا بازار سے، وہ بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ خالص چاہیے، دودھ میں پانی نہ ملانا، پتہ لگ جائے تو ہم اپنے وہ بندہ چینج کر دیں، رائٹ؟ تو اللہ کو ایسے اعمال بھیجیں گے کہ جو خالص نہیں ہوں گے؟ جب خالص ہوں گے، جب یہ دل خالص ہوگا تو انشاءاللہ اس بندے کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، باقی سارے راستے، باقی سب کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر کون سی ہے جی؟ 25۔ ہاں، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، وَقَدَّتْ، اور اس عورت نے پھاڑ دی
कमीसुहु, उसकी कमीज, मिन दुबुरिन, पीछे से। अल्लाह अकबर। अब देखिए दोनों भाग रहे। अब भागने का भी आप देखें कि एक अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा है और एक उसको पकड़ने के लिए भाग रही है, अपनी नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तो उसने जब पीछे से उनको खींचा है और उस खींचा तानी में उनकी कमीज, अब देखें ये इस सूरह यूसुफ में कमीज का भी बड़ा जिक्र है। अब यहाँ पे हमने देखा कमीज फाड़ दी, और हमने पहले देखा था यूसुफ अलैहिस्सलाम कि भाई जब लेके आते हैं वो भी कमीज लेके आते थे। फिर वो कमीज जो थी जब वो आखिर में हम पढ़ेंगे कि हज़रत यूसुफ वो अपनी कमीज उतार के देंगे तो वो अपने बाप के चेहरे पे रखेंगे तो उनको देखना शुरू हो जाएंगे। तो कमीज का काफी जिक्र है इसमें। कमीज में कोई खास चीज है, अपनी कमीजें गौर गौर से उसको ध्यान से रखें कि इसमें बड़ी बरकतें। मुझे लगता है कि अगर नेक आदमी की कमीजों में बड़ी बरकतें। हाँ, हमने वो भी पढ़ा था, याद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्ला बिन अबई का जब वफात हुई थी तो उनके बेटे ने उनसे कहा था कि मुझे अपना कुर्ता दे दें क्योंकि मैं उसमें दफनाना चाहता हूँ। लेकिन हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तुम कुछ भी कर लो, ये अमल जो लेके आया उसका उसी से होगा, कुर्ते से इसने बचत कोई नहीं होनी इसकी। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, ये ना हो कि फिर कमीज़े कुर्ते लोगों के मांगने शुरू हो जाए कि ये तो इतने नेक है, आप अपना कुर्ता दे दें, तो वो फिर कहीं अल्लाह ना करे हम किसी और लाइन पे ना चल पड़े। अच्छा जी, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व अल्फैना, और उन दोनों ने पाया। अल्लाह अकबर। ये वाला सेंटेंस ना मैं सोच रही थी इसको इमेजिन करें जरा कि वह अल्फैना, और उन दोनों ने पाया सय्यदहा, उसके आका को, लदल बाप, दरवाजे के पास। अब जैसे ही दरवाजा खोला यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो अब पीछे वो औरत थी, आगे उसका खामद खड़ा हुआ था। आप सोचे कभी कभी कोई, अल्लाह माफ करे, इसमें हंसने की वैसे बात नहीं, मैं क्यों हंस रही हूँ, कोई गुनाह करते हुए पकड़ा जाए, अल्लाह को, जो तो क्या हाल होता। मुझे पता बच्चे याद आ रहे हैं, इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, जब कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो माँ एकदम से पकड़ती है तो उनका रंग भी देख, फक रंग नहीं हो जाता है जैसे ओ नो नो नो। तो अच्छा, मजे की बात है कि अगर कोई पकड़ा जाता है ना, पहले नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, नहीं इधर उधर से बात। जब एक्चुअली उनको सामने ऐसा होता है ना कि इस आंख के सामने पकड़ लिया तो फिर तो वो बेहोशी हो जाते हैं कि ओहो ये क्या हो गया। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो जैसे दरवाजा खुला तो अब खामद सामने। अब उस औरत की चालाकी आप देखिए, कौलत, कहा उस औरत ने, मा जज़ाउ मिन अरादा बि अहलिका सूआ, कि क्या बदला होगा उसका जो तेरे घर वाली से बुरा इरादा करे। अल्लाह अकबर। इल्ला, मगर ये कि आयुस चना औ अजाबुन अलीम, या उसको कैद किया जाए या उसको दर्दनाक अजाब दिया जाए, ये तो इसको तुम सजा दो इसकी। अब देखिए यहाँ पे एक और सबक हमें मिलेगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। कौला, कहा, हिया रावतनी, कि इसी ने मुझे फिसलाना चाहा, अन नफ्सी, मेरे नफ्स से। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कभी जिंदगी में कोई इल्जाम लगाता है तो ये सोच के चुप नहीं हो जाना कि अब मैं क्या करूं, ठीक है तुझे अल्लाह ही पूछेगा, मैं नहीं बोल रही हूँ। कई दफा हम गुस्से में, कि जब हमारी वो क्या कहना चाहिए कि तवक्कुआत टूटती है ना कि इसने मुझसे ऐसे किया, अब मैंने कुछ नहीं कहना, अल्लाह तेरे से बदला लेगा, तो कभी ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी याद है एक दफा तो वो था रमदान के महीने में, तो अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे, रात थी ना, तो वो तवाफ पे बैठे हुए थे। तवाफ क्यों कह रही हूँ मैं तो बस दफा, अल्लाह अकबर। तो इत्तिकाफ पे बैठे हुए थे। तो अभी क्योंकि हज का महीना ना, तवाफ की बात हो रही है, इत्तिकाफ पे बैठे हुए थे। तो उनको जब वो छोड़ने के, क्योंकि रात ज्यादा थी तो रास्ते में कुछ आदमी थे, पहचान तो नहीं सकते ना रास्ते, उस वक्त लाइटें तो ऐसी नहीं थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुला के उनको बताया कि मैं अपनी बीवी को घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कैसी बात करते हैं, क्या हम शक करेंगे? तो रसूलुल्लाह ने कहा था कि नहीं, फिर भी शैतान हर इंसान के साथ होता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा सबक है कि कभी भी कोई ऐसी बात हो तो अपने आप को ज़रूर क्लियर करना चाहिए कि उन्होंने भी ये कहा कि ये अब मुझे फंसलाना चाहती थी अपने नफ्स से। वह शाहिदा शाहिदुन मिन अहलिहा। अब यहाँ पे देखिए उनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्यों किस्मत अच्छी थी, वो मांगा था ना औज़ु बिल्लाह जो मैंने बताया था। तो वहां पे उन्होंने जब दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे बचा ले, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए फिर कैसे कैसे रास्ते निकाले। अब देखिए हमने नबियों के किस्से बहुत पढ़े हैं, उन पे फर्क तरह की आजमाइशें थी।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وہ جو ارد گرد کے لوگ تھے جن کو وہ جانتے تھے ان کو وہ تنگ کرتے تھے، تانے دیتے تھے، ان کے اوپر گند بھی پھینک دیتے تھے، اور وہ سارا کچھ تھا. جب جنگوں میں بھی بڑے مشکل حالات تھے، پھر منافقین کو انہوں نے دیکھا، وہ ان کے لیے مشکل وقت تھا، اور جو بھی تھا. لیکن یہاں پہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام پہ تو کریکٹر پہ بات آ گئی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، دیکھیں ہم یہ کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ اتنی مصیبتیں میرے اوپر، پتہ نہیں شاید میں اللہ کو پسند نہیں ہوں، شاید میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اب تو بس میری بچت نہیں ہوگی. تو ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے. یہ کوئی چھوٹے الزام نہیں تھے، اتنے بڑے. حضرت عائشہ کا بھی قصہ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، جب ان پہ تہمت لگی تھی کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریبی لوگوں پہ مطلب کہتے ہیں نا کہ پے در پہ حملے ہو رہے ہیں. ایک مصیبت سے، ایک پرابلم سے نکلے نہیں تو دوسری میں، دوسری سے نہیں نکلے تو تیسری میں، اور وہ بھی ایسے والے الزام لگ رہے ہیں جو کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، عام بندے کے لیے نہیں سوچ سکتے. تو دیکھیں نا، یہ تو نبیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس سے بھی ایک حوصلہ ملتا ہے، تسلی ہوتی ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پہ انہوں نے الزام لگایا تھا اور وہ اتنا گندا الزام تھا کہ سازا میں کچھ میں کیا کرتی اس وقت. تو میں ان کو تسلی دیتی ہوں کہ یہ پڑھ کے دیکھو. الزام حضرت عائشہ کا قصہ پڑھو، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھو، ایسے الزام لگے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے. ویسے ایسے میرا یہ مطلب نہیں کہ لگنے چاہیے، میرا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ایسے مصیبتوں میں پھنستا ہے تو کرنا کیا ہے. اگر کبھی بھی ہو، اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اتنا پڑھیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بالکل نہ اکیلا چھوڑیں. اور یہاں پہ بھی اس نے کہا کہ ایک شاہد، مطلب ایک گواہ جو تھا، اس گھر میں کوئی ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی نوکر ہو. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس عورت کا کوئی کزن تھا جو اس وقت وہاں سے گزر رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ پہلے اس نے دیکھا کہ اس طرح سے وہ اس کو رجا رہی ہے، پہلے آتا جاتا تھا، تو اس کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے اس کمرے سے شاید آواز آ رہی تھی. وہ جو بھی سٹوری تھی، بٹ ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو گواہ تھا وہاں پہ، اس نے کیا کہا، ان کانا، وہ کوئی بہت ہی سمجھدار ہوگا، ان کانا قمیصہ قد من قبل، کہ اگر وہ قمیص جو ہے اس کے سامنے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، تو وہ عورت سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، تو یہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ بندہ جو ہے، یہ آدمی جو ہے، یہ جھوٹوں میں سے ہوگا. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، تو وہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ آدمی جو ہے وہ سچوں میں سے ہے. اب اس نے ایک چیز بتا دی. اب خامن جو ہے اس نے کیا کہا، اللہ اکبر. اب خامن نے جب دیکھا قمیص کو تو فلما رعا قمیصہ، تو جب اس نے دیکھا ان کی قمیص کو، قد من دبر، کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قال، کہا، انہ من کیدکن، کہ بے شک یہ تمہاری ہی چال ہے. اس کو پتہ چل گیا. اب دیکھیے، اب یہاں پہ اب وہ جب کھینچ رہی تھی، یہ بھی ہو سکتا تھا قمیص نہ پھٹتی، رائٹ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگی تھی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبب بنانا تھا. بعض دفعہ ایسے سبب بنتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو مطلب ممکن ہی نہیں ہے. یہ اسی طرح کا سبب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ظاہری سبب کے بچانے کے لیے پھر کیا ہوا تھا کہ اس کے بھی دل میں القاع کر دیا کہ یہ سوچ آنا بھی تو اللہ کی طرف سے تھا نا. تو پھر اس نے کہا کہ اس کے خاوند کو پتہ چل گیا. اس نے کہا کہ تم درگزر نہیں، انہوں نے کہا کہ قالا، کہا، انہ من کیدکن، کہ یہ تمہاری چال ہے، ان کیدکن عظیم، کہ بے شک تم عورتوں کی چال جو ہے یہ بہت ہی بڑی ہوتی ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتی ہوں. اچھا، اگلی والی آیت، ہاں نہیں، اگلی پڑھ کے پھر سناتی ہوں. اچھا، اب آیت اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف، اے یوسف، عارض، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے خامن نے کہا کہ یوسف، اے یوسف، عارض عن ھذا، کہ تم اس سے اعراض کرو، مینس کہ اس کو درگزر کرو، واستغفری، اور پھر اس عورت کو، اپنی بیوی کو کہا کہ تم بخشش مانگو، لذنبکی، اپنے گناہوں کی، انکی کنتی من الخاطئین، کہ بے شک تم خطا کاروں میں سے ہو. اب یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھیے کہ اس وقت کا ماحول کیا تھا. وہاں پہ دیکھیں، ایک آدمی، آپ سوچے کہ خاوند نے عورت کو اس حال میں دیکھ لیا اور اس کو پتہ بھی لگ گیا کہ وہ غلط ہے. اس کے باوجود اس نے کوئی اتنی سختی کوئی نہیں کی. اس نے کہا
یوسف علیہ السلام کو دیکھو تم اعراض کرو، مطلب اس بات کو تم بڑا نہ کرنا، کسی کو نہیں بتانا، بس چھوڑ دو اس بات کو، اور اس کو کہا تم معافی مانگ لو. آگے جا کے پتہ چلے گا کہ یہ کیوں ہو رہا تھا، کہ وہاں پہ اس وقت سچویشن کیا تھی کہ اتنی برائی پھیل چکی تھی کہ اس نے کہا. اچھا اب یہاں پہ میں نے ایک اور پوائنٹ آپ کو بتانا تھا، ہاں جو میں حدیث آپ کو کہہ رہی تھی کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی 304. یہ حدیث مجھے کوئی وہ ہوتا ہے کہ پڑھنے سے تھوڑا سا دل گھبراتا ہے ویسے، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر تھی یا عید الاضحیٰ، دونوں میں سے کوئی عید تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے گئے اور وہاں عورتوں کے پاس سے جب گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ عورتوں تم صدقہ زیادہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے، زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ تم ناشکری کرتی ہو. عورتوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تم اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو. اللہ اکبر. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی بھی عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنانے والا نہیں دیکھا. رائٹ. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا تو ہم ناقص جیسے پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کیوں ناقص ہیں، آدمی ہم تو سمجھدار ہیں، تو ایسا کیوں کہا؟ تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اردو کا ناقص نہیں ہے. اردو میں بہت سی چیزیں فرق طرح سے لیتے ہیں. ناقص کے مطلب ہوتا ہے کمی، کمزوری جیسے ہوتی ہے نا، کیونکہ عورت کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے تو وہ دین میں کمی ہو جاتی ہے. پھر دیکھیں وہ جو گواہی کے لیے کہتے ہیں کہ جو 2 عورتوں کی ایک آدمی کی گواہی ہے، تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ ناقص العقل مطلب اس کی عقل ہی کوئی خراب ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس کی حکمت دیکھیں گے نا کہ عورت کی سرٹن پرابلمز ہوتی ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، کبھی وہ اس مخصوص ایام میں ہوتی ہے، کبھی وہ پریگننٹ ہے یا کبھی کچھ ایسی سچویشن ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور عورت کو اس کے ساتھ رکھا کہ تم دونوں جا کے گواہی دے دو، تاکہ وہ آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ اگر ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کا ساتھ دے دے گی. کیونکہ گواہی اتنا بڑا کام ہے کہ اگر غلطی کر جاتی ہے یا جان بوجھ کے کرتی ہے تو دوسری عورت 2 ہوتے ہیں نا تو انسان پہ بچ جاتا ہے ایسی چیزوں کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے نہیں تھے کہ عورت کبھی بھی کوئی ایسا کام کرے. آدمی اکیلا جا کے گواہی دے اس کی پھینٹی لگے گی اس کو اگر وہ غلط کرے گا، لیکن عورت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری حفاظت کا بندوبست کر دیا. تو جب ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے. اور یہ والی آیت جو میں حدیث آپ کو سنا رہی تھی کہ پھر یہ جب تھا کہ عورتیں کیوں نہ شکری کرتی ہیں تو رسول اللہ نے وہ بھی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دی کہ وہ ساری وقت کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، وہ گھر میں لا کے ذمہ داری اپنی پوری کرتا ہے، تو کوئی ایک غلطی سے اگر نہیں ہو جاتی تو فوراً ہی تانا دینا شروع ہو جاتی کہ آپ سے تو میں نے کبھی کوئی سکھ ہی نہیں پایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے تاکہ ہم خامن کی عزت کرنے والی ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا، اسپیشلی میری عمر میں جیسے، تو کیونکہ حکمت آ جاتی ہے، ہمیں زیادہ سمجھ آ جاتی ہے، اور اللہ ہی قرآن پڑھنے سے نا تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دروازے کھولتا ہے. تو مجھے وہ بات یاد آتی ہے جب ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ خامن کی جوتی بھی گھر میں پڑی اچھی لگتی ہے. تو مجھے اس زمانے میں تو اتنا غصہ آتا تھا، میں کہتی ہوں کیا مطلب ہے ہمیں اتنا سر پہ چڑھا کے جوتی بھی پڑی اچھی لگتی ہے، ایسے کیوں کہتے ہیں؟ اور اکثر ہمارے دلوں میں ایسی بات آتی ہے. لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ وہ ان کا کہنا کتنا اچھا تھا اور کتنا ٹھیک تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جن کے خاوند زندہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سر پہ سلامت رکھے، اور جن کے نہیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے، صبر دے ان کو اس پہ. لیکن یہاں پہ جو میں بات بتا رہی ہوں، اتنی بڑی پروٹیکشن ہوتی ہے، اتنی بڑی پروٹیکشن ہوتی ہے کہ اس کا نام ساتھ لگا ہوتا ہے نا تو کوئی آنکھ بھی نہیں اٹھتی ہے. لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شادی شدہ کے ہی پڑھ رہے تھے نا کہ کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں. انشاءاللہ اگلی آیات جو ہے نا وہ اور بھی پیاری ہیں. اتنے پیارے سبق ہیں کہ کون سے رشتے، کس طرح کے رشتے، کیسے ہم نے بچنا ہے. کیونکہ ہم لوگ جب ایسی باتیں پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے اپنے آپ کو سنبھالنے میں. کیونکہ آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ ہراسمنٹ بہت جگہ پہ ہوتی ہے. آپ بلیو کریں کہ کزنز کے ساتھ
بچیاں نہیں ماں باپ کو بتا سکتی بعض، گھر میں بھائیوں کے ساتھ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، باپوں کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے یہ. تو اس وقت جب آپ بالکل بے بس ہوں گے تو اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی ہو، کیونکہ ویڈیوز آگے بہت شیئر ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. جب وہ بڑے ہوتی ہیں نا پھر کبھی وہ شیئر کرتی ہیں اپنے وہ ایکسپیرینس، اور ہم نے یوٹیوب میں اکثر دیکھا ہے کہ ایسی چیزیں جب لوگ اپنی شیئر کرتے ہیں کہ وہ بچپن میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کروں گی کہ بچوں کے ساتھ اسپیشلی ان کو آپ ضرور گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا بتائیں، تاکہ ان کو اس بات کا پتہ ہو کہاں پہ بچنا ہے، کیسے بچنا ہے، اور ان سے اتنی دوستی کریں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ آپ کو آ کے بتائیں. بچے ڈر کے مارے نہیں بتاتے ہیں، اور پھر جو ان کو اور کرنے والے کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈرے گی اور یہ نہیں بتائے گی، اور اگر اس نے بتایا تو پھر کیا مطلب میں اس کو کیسے کس طرح سے ڈراؤں گا. وہ ان کے سارا پلان ہوتا ہے. بچوں کو وہ کانفیڈنس دیں، وہ ان سے اس طرح سے، ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنی بچے لڑکے لڑکیاں دونوں طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظتوں میں رکھے، اور ہمیں بھی یہ توفیق عطا کرے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پیاری پیاری سی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے سوال پوچھنا ہے کہ ان کو ہم نے دنیا میں کیا سکھایا تھا، دنیا داری کیسے سکھائی تھی، اور ہم نے اللہ کی پہچان کیسے سکھائی تھی. یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ گاڑی کے جیسے چار پہیے ہیں نا، تو دو تو ہم بڑے پیارے کر لیتے ہیں، دنیا کا علم دینا، دنیا کی کاروبار میں ترقی ہو جائے، ان کی جاب اچھی لگ جائے، ان کی پڑھائیاں اچھی ہو جائیں، کوئی گریڈز کم نہ آئے، بہترین سکول میں چلے جائیں، وہ سارے ہمارے دو پہیے بڑے خوبصورت ہیں. اور دو پہیوں میں ہم جو ہے نا وہ نقصان اٹھا لیتے ہیں، اور پھر وہ جو گاڑی دو پہیوں پہ گھسیٹ گھسیٹ کے چلتی ہے نا، تو پھر چین کدھر ہوگا، پھر تو مشکلیں آئیں گی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ماؤں کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں سمجھیں، اور مبارک ہوں ان ماؤں کو جو چھوٹی عمر میں قرآن سے جڑ گئی ہیں اور ان کو پتہ چل گیا، اور وہ چھوٹی عمر میں بچوں کی تربیت ویسے کر جائیں گی انشاءاللہ. کیونکہ بعد میں جیسے ہمیں احساس ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار رہتا ہے، وہ ہے دعاؤں کا ہتھیار. اور انشاءاللہ آج کی آیات میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھیر دیا. نہ صرف وہ کہتے پھیر دینا، تو حالات کتنے بھی برے ہوں گے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھیر دیں گے انشاءاللہ، ان کو اچھی کر دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے خامند کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دین کا علمدار بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم کرے. جن کے بچے راستے سے تھوڑے بھٹک گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنا رحم کرے. کیونکہ وہ ماؤں کا جو تڑپ میں نے دیکھی ہے، اللہ اکبر. جب بھی آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، آپ پوری امت کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنی حفاظتوں میں رکھے. کیونکہ بچے ایک دفعہ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں، پھر جب ماں باپ کو، کیونکہ شروع میں پتہ نہیں ہوتا، ٹرسٹ ہی اتنا ہم لوگ کرتے ہیں نا، بچے نہیں بچے کمرے میں بیٹھے ہیں، دروازے بند ہیں، پڑھ رہے ہیں، کوئی نہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا. لیکن جب بعد میں چیزوں کا پتہ چلتا ہے پھر ٹو لیٹ ہو جاتا ہے، پھر نہیں وہ سنتے ہیں. اینڈ اسپیشلی جب بچے کمانا شروع ہو جائے نا، اس کے بعد تو آپ پھر بھول جائیں. پھر وہ بچے، یہاں پہ میں امریکہ کی بھی بات آپ کو کر رہی ہوں، کہ جب ان کو یہ پتہ لگتا ہے نا، کیونکہ پاکستان میں تو چلو جاب ملتی ہے، مطلب سمجھدار ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ ریگولر جاب جیسے میک ڈونلڈ پہ کر لیں گے جاب، یا ایسے گروسری سٹورز پہ، جب ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم خود کما سکتے ہیں، اور وہ جو ان کو گندی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، ان کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے کسی بھی طرح سے، تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ روم شیئر کر کے رہ لیں گے، لیکن ہم پھر وہ گھر سے نہ صرف بیٹے بلکہ بیٹیاں بھی چلی جاتی ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں کرے، آمین ثم آمین. میں صرف آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں اس لیے شیئر کر دیتی ہوں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں تھوڑی بند ہوتی ہیں، ہم اعتماد زیادہ کر لیتے ہیں، ہر ایک پہ کر لیتے ہیں. اعتماد کرنا بھی چاہیے، ایسا نہیں کہ ہر رشتے پہ اعتماد نہیں کرنا، لیکن آنکھیں کھلی رکھو. وہ کہتے ہیں نا کہ سونے کا نوالا دو اور شیر کی آنکھ رکھو، بالکل وہی چیز ہے ہر رشتے میں، خامن پہ بھی بچوں پہ. اللہ اکبر. تو اب یہاں پہ ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ جی. نیکسٹ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا
सबक देते हैं, क्योंकि आगे पूरी पार्टी आ रही है कि कैसे पार्टी अरेंज होगी, किस तरह से शहर की औरतें आती हैं, जो बड़े बड़े घरों की औरतें कैसे करती हैं, और फिर वहाँ पे क्या गंद होता है, और फिर वो क्या किस तरह से सारी चीज़ को हम लेके चलेंगे। बहुत प्यारा किस्सा है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। अब इजाज़त दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।